अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त अगर हम बात करें तो सबसे अहम खबर जो कल से तमाम मीडिया चैनल्स पर बैनुल-अक़वामी मीडिया में भी ज़ेर बहस है, वो फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की एक अहम खबर है। और जिस हवाले से अगर हम बात करें तो खुद अमरीकी सदर ने फ़ील्ड मार्शल के साथ मुलाकात को अपने लिए एज़ाज़ भी करार दिया और फ़ील्ड मार्शल का भारत के ख़िलाफ़ जंग रोकने पर उनका शुक्रिया भी अदा किया। इस हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही थी। इस हवाले से पहले भी रिपोर्ट्स थी कि वहाँ पर जो एक मुलाकातों का अगर हम जिक्र करें तो फ़ील्ड मार्शल साहब ने वहाँ पर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके साथ भी अहम मुलाकातें की और इवन वहाँ पर जो सवालात हुए थे उनका जवाब भी दिया और उनको वेलकम भी किया गया ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जानिब से। वहाँ पर पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें तो इस वक्त जो जजेस ट्रांसफ़र के ख़िलाफ़ बानी पीटीआई इमरान खान साहब समेत जो मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें थीं वो दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं और जो जजेस ट्रांसफ़र है उसको आइनी करार दिया गया है। मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। बजट के हवाले से हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब जो हुकूमत की इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके जो मुतालबात थे 4 मुतालबात अब वफाकी हुकूमत ने बजट के हवाले से मान लिए हैं। अब इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो मुतालबात या तहफ़्फ़ुज़ात की अगर हम ख़ास तौर पर बात करें तो वो इस वक्त बजट के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हमें नज़र नहीं आ रहे। अलबत्ता आज मौलाना फजल रहमान साहब ने कौमी असम्बली में अपना जो खिताब किया है बजट के हवाले से, उसमें उन्होंने बजट समेत जो मुख्तलिफ़ फ़ैसले हैं उस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार ज़रूर किया है। अब जो फ़ील्ड मार्शल का हम शुरू में ज़िक्र कर रहे थे कि उन्होंने अमेरिका का एक अहम दौरा और अहम और तारीख़ी एक मुलाकात भी की है, उस इशू पर हम गुफ्तगू करेंगे। तनवीर अहमद साहब जो कि बड़ा नाम है हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और जो फ़ील्ड मार्शल साहब ने मुलाकात की थी और इससे पहले भी अहम मुलाकातों का तनवीर साहब हिस्सा भी रहे हैं, वहाँ पर शामिल रहे हैं। तनवीर साहब बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो फ़ील्ड मार्शल साहब का दौरा रहा, ओवरऑल अगर आप हमें थोड़ा बता सकें कि ओवरऑल कैसा दौरा रहा उनका, क्या क्या वहाँ पे हैपनिंग्स हुई? First of all, thank you for having me. जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का दौरा बड़ा कामयाब जा रहा है कि जैसे कि हम जानते हैं he has become the first serving chief of army staff to have a face-to-face meeting with any sitting US president. तो ये ओकेजन को अगर आप देखें तो it also marked the first time कोई भी पाकिस्तानी serving army chief had received formal invitation at this level without holding any political office or governing body here. तो इस चीज़ के लिए अगर देखा जाए तो ये एक ना बड़े एजाज़ की बात है हमारे फील्ड मार्शल के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी कि किस तरीके से इतनी इज्जत दी जा रही है। इसके अलावा जो जिक्र आपने किया जो मुलाकातें हो रही हैं उसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो भी हैं, इसके अलावा डिफेंस सेक्रेटरी भी होंगे, काफ़ी और सारी जो क्लासिफाइड मीटिंग्स है वो भी चल रही हैं। मुझे जो सबसे अच्छा लगा था वो यही था कि जो एक कम्युनिटी इंटरेक्शन था स्पेशली आफ्टर विनिंग द वॉर अगेंस्ट इंडिया, वो एक बड़ी अच्छा मैसेज गया जो पाकिस्तानी डायस्पोरा यूएस में किस तरीके से जो पाकिस्तानी डायस्पोरा ने उनका वेलकम किया एंड आल्सो दे स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन एंड फील्ड मार्शल साहब ने बड़े अच्छे तरीके से उनके सारे जवाब दिए। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड थिंग फॉर पाकिस्तान। मेरी नज़र में जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ वो ये हो रही है कि आफ्टर विनिंग द वॉर वी हैव बिकम सो यूनाइटेड। अब इसी यूनिटी को लेके एक जो इक्वालिटी है ना, एक बराबरी वो हमें मिल गई है जो कि पहले नहीं मिलती थी। पहले हम एक यस मैन टाइप का ना एक रोल में थे, लेकिन अब सिचुएशन इस तरीके से चेंज हुई है कि हमें एक बराबरी की नज़र से देखा जा रहा है, कि इज्जत से देखा जा रहा है। और इसीलिए जो डोनाल्ड ट्रम्प ने भी उनको इस तरीके से बोला कि इट वाज प्राउड फॉर हिम टू मीट हिम, जो कि ऐसे किसी यूएस प्रेसिडेंट ने किसी के बारे में नहीं बोले हैं पहले। सही, ठीक है। लेकिन तनवीर साहब जैसे हम ओवरसीज़ का जिक्र कर रहे थे, उन्होंने भी फील्ड मार्शल साहब ने उनके साथ भी मुलाकात की थी और अगर मैं गलत नहीं हूं तो उन मुलाकातों में आप भी शायद उन मुलाकातों का हिस्सा रहे थे। वो मुलाकातें कैसी रहीं? जो सवालात हुए वो मोस्टली किस हवाले से सवालात थे, क्या जवाबात दिए गए? देखिए वो मुलाकातें तो नहीं आप कह सकते, सिर्फ वो एक मुलाकात थी जिसमें एक पाकिस्तानी डायस्पोरा एज ए कम्युनिटी जो शामिल हुए थे। वो एक डिनर था जो उनके एजाज में दिया गया था। जी। उसमें अम्बेसडर साहब थे हमारे जो,
اوورسیز پاکستان کے جو چیئرمین رضا قمر صاحب بھی تھے، امبیسڈر صاحب تھے، اس کے علاوہ پاکستانی ڈائسپورا نے شرکت کی تھی. تو اس کے علاوہ کوئی اور ملاقات نہیں ہوئی کسی بھی کی، نہ چاہے وہ میں ہوں چاہے کوئی اور ہے. بیکاز آل دیز تھنگس آر ویری کانفیڈینشیل، اور ان کی جو زیادہ تر ٹائم گزر رہا ہے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہی گزر رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ حال ہی میں اگر ہم بات کریں پاکستان کی پولیٹکس کے حوالے سے سر، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ آپ نے پاکستان کا دورہ بھی کیا تھا، اور جو مختلف رپورٹس آئی تھیں اس میں یہ بھی تھا کہ آپ کی خان صاحب کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی تھی. تو میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جب آپ کی خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی تو کس حوالے سے کوئی بات ہوئی تھی، کوئی پیغام تھا، یا انہوں نے کوئی مذاکرات کے حوالے سے کوئی ٹاسک یا کوئی بات آپ سے کی ہو؟ دیکھیے یہ کافی ساری نادر بھائی جو کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے، جیسا کہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں ان ڈفرینٹ فارمیٹس کے، یہ ایک پروسیس ہوتا ہے. وہ پروسیس جو ہوتا ہے وہ ہمارے جو پی ٹی آئی والے ہیں انہی کے ذریعے سے شروع ہوا تھا اور انہی کو لے کے آگے چلے تھے. اس میں سب سے اوپر علیمہ آپا کا نام ہے. انہوں نے ہی مجھے ایک عدالت سے نوٹیفیکیشن ایشو کروائی تھی کہ میں جا کے ان کے ساتھ مل سکتا ہوں. اینڈ وی ہیڈ اے ویری گڈ ڈسکشن. جو ڈسکشن زیادہ تر وہ یہی تھی کہ جی اس میں کانفرنٹیشن نہیں ہونی چاہیے، کوئی بھی چیز ہے اس کو ڈائلاگ کے حوالے سے ہی لے کے آگے چلنا چاہیے. اینڈ دس از واٹ وی ور ٹاکنگ اباؤٹ ایوری ٹائم وین آئی میٹ ہم. اچھا، تو ویسے آپ نے جب ملاقات کی تنویر صاحب تو آپ نے کیسا پایا خان صاحب کو؟ مطلب ایک تو رائے ہوتی ہے نا، یا مختلف جو رہنما ملاقات کرنے کے بعد وہ بات کرتے ہیں، لیکن ابھی تو ان کی رائے بھی بڑی واضح ہے کہ خان صاحب مذاکرات چاہتے ہیں. تو آپ نے بھی دیکھا کہ خان صاحب اب فلیکسیبلٹی شو کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیے فرسٹ آف آل خان صاحب واز ان اے ویری گڈ اسپرٹ. آئی مین آئی واز پلیز ٹو سی کہ ان کی صحت بھی ٹھیک ہے. میری ان سے جو بات ہوئی تھی ان کے کھانے کے بارے میں، صحت کے بارے میں، آئی مین ہی واز ایبسلیوٹلی پلیز کہ ان کا جو نا خاص خیال رکھا جا رہا ہے ادھر، جو کہ پاکستان کے آئی مین جیل کے باہر جو بھی ایک افواہ پھیلی ہوئی تھی کہ جو ان کو کھانا نہیں اچھا دیا جا رہا، ان کو یہ چیز تنگ کیا جا رہا ہے، اس میں کوئی ایسی چیزیں نہیں تھیں. اب آ جاتے ہیں بیسیکلی جو ڈائلاگ کی، کنفرنٹیشن کی. دیکھیں یہ کچھ چیزیں ایسی پولیٹیکل ہوتی ہیں جو ایک پالیٹکس کے ذریعے ہی کی جا سکتی ہیں، نہ کہ آپ کنفرنٹیشن میں آئیں. کنفرنٹیشن میں یہی ہوتا ہے کہ ہر آدمی کے نا ایک اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں. اب انہی ویسٹڈ انٹرسٹ کو لے کے جو ہمارے جن کو میں کہتا ہوں جو کی بورڈ واریئرز ہیں، جو باہر یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے ہیں، باہر بیٹھ کے ان کے لیے نا بڑا آسان ہے ہماری عوام کو ایک نیگیٹو امپیکٹ دینا پاک فوج کے بارے میں یا کسی اور کے بارے میں نا. تو یہ چیزیں جو تھی نا، یہ بھی میں نے خان صاحب سے ذکر کی تھی، جو کہ ہی واز کمپلیٹلی ان اویئر آف اٹ. اب ان چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے ملک کے لیے صحیح نہیں ہے. یہ جھوٹ، فساد اور یہ جو نفرتیں پھیلائی جا رہی ہیں، جو باہر بیٹھ کے یوٹیوبر صرف اپنی دکان چمکانے کے لیے، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو کنفرنٹیشن ہی چاہتے ہیں اور یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا کام ہو جس سے کہ پاکستان میں نہ کوئی ریکنسلیشن ہو جائے یا کچھ ایسی سیٹلمنٹ ہو جائے کہ جی خان صاحب باہر آ جائے اور جو ہے نا ملک ایک اچھی طرف چلنا شروع ہو جائے. تو میری گزارش یہی ہے کہ جو ہمارے بھائی باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنی دکان چمکانے کے لیے پاکستان کو اتنا بدنام نہ کریں. اور آج تک دیکھیں انہوں نے کوئی ایسا سلوشن تو دیا نہیں ہے سوائے ایک ڈویژن کے، سوائے ایک رفٹ کریٹ کی ہوئی ہے، نفرت اور پھیلانے کے. آج تک انہوں نے کیا سلوشن دیا؟ تو سلوشن دیکھیں کوئی بھی ایک پولیٹیکل معاملے میں نا ایک پالیٹکس ہی کرنی پڑتی ہے، کوئی کانفرنٹیشن تو نہیں ہوتی ہے. آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو دیکھ لیں، ہمیشہ ایک کسی جی. لیکن تنویر صاحب آپ نے ذکر کیا کہ خان صاحب جو ہیں وہ اویئر نہیں تھے صورتحال سے، تو ان کے اپنے اکاؤنٹ سے بھی تو سر کچھ ٹویٹس ہو رہی ہیں، تو کیا اس حوالے سے خان صاحب کے یہ علم میں تھا کہ ان کا اپنا بھی اکاؤنٹ جو وہ استعمال ہو رہا ہے؟ میری ایسی ان سے کوئی بات نہیں ہوئی تھی ان کے اکاؤنٹ کے بارے میں، لیکن یہ تھا کہ جو چیزیں میں نے ان سے بات کی تھی ہی واز کمپلیٹلی ان اویئر آف اٹ. جیسے کہ میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ جی جس دن میری ان سے ملاقات ہوئی تھی ان کی تھوڑی سی شیو بڑی ہوئی تھی، تو میں نے ویسے ہی نا ٹو بریک دا آئس میں نے ان سے بولا سر خان صاحب آپ کو یہ داڑھی تو بڑی اچھی لگ رہی ہے. تو کہتے ہیں نہیں یار یہ 15-20 دن ہو گیا میری کسی کے ساتھ میٹنگ نہیں تھی تو میں نے ویسے نہیں شیو کی. تو میں نے کہا باہر تو آپ کے لیے یہ چل رہا ہے کہ اتنا تنگ کیا گیا آپ کو کہ آپ شیو بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو کہتے ہیں ایسا تو بالکل نہیں ہے. تو میں نے کہا سر یہی بات ہے کہ جو آپ کی باہر جو چیزیں جا رہی ہیں وہ بالکل ڈفرنٹ جا رہی ہیں.
تو دیکھیں اسی سب سے بڑی اگزامپل اسی کو لے کے اگر آپ دیکھ لیں تو میرا نہیں خیال کہ جو باہر چیزیں آپ سوشل میڈیا پہ اسپیشلی دیکھتے ہیں ان پہ ہمیں کوئی یقین کرنا چاہیے یا کوئی اس پہ کوئی حقیقت ہوتی ہے. میرا کوشچن ان سب سے یہی ہوتا ہے کہ بھئی آپ کے پاس کون سا ایسا کوئی جو اللہ دین کا چراغ ہے کہ جو آپ رگڑتے اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی اندر بات کیا ہوئی ہے. کیا ایسا لنک ہے آپ کے پاس کوئی ٹیلی گرام آتی ہے کہ جی آج خان صاحب نے یہ کیا یا آج ان کی یہ بات ہوئی ہے. کیسے ان لوگوں کو پتہ چل تو جاتا تنویر ہے؟ صاحب یہ سب ہاں انہوں نے نہ بالکل صرف بالکل تنویر اپنے صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو کوئی جیل کے اندر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا حکومت کی طرف سے کوئی تنگ نہیں کیا جا رہا اور تمام سہولیات جو ہیں وہ میسر ہیں خان صاحب کو؟ بالکل سر، میں یہ اس پہ حلف لے کے کہہ سکتا ہوں کہ جب میری خان صاحب سے بات ہوئی تھی وہ بالکل ایک ہائی سپیرٹ میں تھے، ان کو بڑا اچھا کھانا دیا جاتا تھا، ہر چیز تھی ان کے. ہی واز ویری فٹ. ان میں تو کوئی ایسی چیز نہ ہی انہوں نے کوئی ذکر کیا کہ جی ان کو کوئی تنگ کیا گیا ہے. تو یہ باہر جو ہے یہ کی بورڈ واریئرز جو ہے نا یہ کیسے باہر آ کے نا یہ باتیں کرتے ہیں؟ کیا ان کو احساس بھی ہے کہ یہ ملک کے لیے کتنی دشمنی کر رہے ہیں؟ کیا ان لوگوں کو یہ احساس ہے کہ ہم ملک میں جو اپنی جو نئی ینگ جنریشن آ رہی ہے اس کے لیے کیا ان کو تباہ کرتے جا رہے ہیں؟ کیا ان کو یہ احساس ہے کہ جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں جو ابھی 10-15 سال کے بچے ہیں انہوں نے آگے جوان ہونا ہے، ہم ان کے لیے کیا بیج بوجھ رہے ہیں؟ تو یہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو جھوٹ اور نفرت جو پھیلا رہے ہیں وہ کیسے ہو سکتا ہے. آج کی میں آپ سے ایک بات ذکر کرتا ہوں جی. ایک آدمی نے نا وہ ایک پوسٹ ڈالی ہے کہ جی یہ تنویر صاحب وہی ہیں جن کو جو ہے نا وہ ان کی بڑی تعریفیں ہوتی ہیں. اور بھائی وہاں پہ تو کوئی تعریف ہوئی بھی نہیں ہے، کوئی بات بھی ایسی نہیں ہوئی ہے. آپ لوگوں کو کیسے کہاں سے پتہ چل جاتا ہے؟ یہ صرف جھوٹ کی بنیاد پہ نا ملک کو تباہ کر رہے ہیں. یہ صرف جھوٹ ایسے پھیلا رہے ہیں. یہ جو خاص کر 5-7 جو ہے نا یوٹیوبرز باہر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو اپنے خاندان کا نہیں پتا، اپنا کچھ پتہ نہیں ہے کہ جی ہم اس ملک نے ہمیں شناخت دی ہے. پاکستان از آور آئیڈینٹی، پاکستان از آور مدر لینڈ. ہمیں پاکستان کے ساتھ محب الوطنی شو کرنی چاہیے. لیکن اس کے علاوہ یہ بیسیکلی باتیں اس طرح کی کرتے ہیں کہ جی ہم تو پاکستان کے خیر خواہ یہی ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو یہ ان چیزوں سے انہوں نے کیا اکھاڑ لیا ہے؟ میں ان سے آج چیلنج کرتا ہوں اوپنلی دوبارہ، کیا اکھاڑ لیا تم لوگوں نے؟ کیا کر لو گے؟ جو کر سکتے ہو پھر کرتے رہو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے، سوائے اپنی دکان چمکانے کے، سوائے اپنے یوٹیوب کے ویوز لینے کے لیے آپ نے اور کرنا بھی کیا اور کر بھی کیا سکتے ہو؟ ہمت ہے آؤ پاکستان میں آ کے بیٹھو نا، کوئی سلوشن تو دو ہمیں. اتنے ہی آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے ہیں یا آپ کے اتنے لنکس ہیں تو کوئی سلوشن تو دیں نا. چلے آپ کے سلوشن لے کے آگے بات کرتے ہیں. I will lead them. میں یہ یوٹیوبرز کو آج اوپنلی چیلنج کرتا ہوں. اچھا تنویر صاحب ایک آخری سوال ہوگا سر کہ اس وقت جب ایون امریکہ میں الیکشن ہو رہا تھا اس وقت بھی لطیف کھوسہ صاحب کے بیانات ہوں یا دیگر رہنماؤں کے بیانات ہوں، ان کی صدر ٹرمپ صاحب کے ساتھ بڑی امیدیں وابستہ تھیں. آپ کے علم میں ہوگا مختلف بیانات ہیں. ابھی جو پاکستان تحریک انصاف کو امیدیں تھیں امریکہ سے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ درست ہے؟ کوئی ٹرمپ صاحب جو ہیں کوئی بیان دے سکتے ہیں خان صاحب کی فیور میں؟ کوئی ایسا ماحول آپ دیکھ رہے ہیں؟ ناظر بھائی یہ بالکل جھوٹ ہے. یہ بالکل ان کے نا اپنے ذہن کی ایک جو ہے نا انہوں نے اپنے ایک assumptions کی ہوئی ہیں کہ جی یہ ہو جائے گا. آج تک ان کی کوئی بات سچی ہوئی ہے؟ ہر ہفتے ہر دوسرے ہفتے کوئی نہ کوئی یہ امید لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. الیکشن ابھی ہوا نہیں تھا تو انہوں نے باتیں چھوڑنی شروع کر دی. جو ٹرمپ آئے گا تو وہ سیویئر ہے. ٹرمپ آ گیا، اب جی جیسے ہی وہ اوتھ لے گا، اوتھ بھی لے لی، اب جی بس اس کے جی 100 دن پورے ہو جانے دیں. 100 دن بھی پورے ہو گئے اور یہ صرف چھوڑو ہے، یہ صرف چھوڑتے ہیں. آج تک جو آپ کی لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی، انہوں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا. So this is where I like to defend PTI کی جو لیڈرشپ ٹیم ہے. یہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ہی چھوڑنا ہے ساری چیزیں. کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ صرف ان کی دکان چمکانے کے لیے، ان کے ویوز بڑھتے رہے. کیا آج تک کسی آفیشیل چینل سے کوئی بات اس طرح کی سامنے آئی ہے؟ بالکل نہیں آئی ہے. کیا پی ٹی آئی نے خود اس طرح کی کوئی بات کی ہے؟ بالکل نہیں کی ہے. تو یہ یوٹیوبر جو باہر بیٹھ کے ایک سنسنی سی پھیلا دیتے، ایک سنسیشنل نیوز بنانے کے لیے، تو اسی سے ہی تو ہمارا ملک جو ہے نا وہ پولرائز ہو چکا ہے. اور اس کا سب سے فائدہ جو ہے نا وہ انڈیا اٹھانا چاہ رہا ہے. اگر آپ دیکھیں تو کچھ چند ہفتے پہلے یہ پوسٹ مئی 10 مودی کا ایک بیان آیا تھا کہ جی میرے پاس روٹی ہے یا گولی ہے، آپ بتاؤ کیا چاہتے ہو. اور میں چاہتا ہوں کہ جی ہم
جب آئیں تو جو پاکستان کی یوتھ ہے وہ آگے آئے. تو یہ اگر دیکھیں یہ جو 4-5 باہر یوٹیوبرز بیٹھے ان کے اکاؤنٹ بھی بین نہیں ہوئے انڈیا میں, تو کیا وجہ ہے؟ کیا یہ پاکستان کے لیے کام کریں؟ یہ انڈیا کے لیے کام کر رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے تنویر صاحب, بہت شکریہ وقت نکالنے کا, تھینک یو سو مچ. ناظرین, تنویر احمد صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, تنویر احمد صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, جو فیلڈ مارشل صاحب کا امریکہ کا دورہ ہے اس حوالے سے ہم نے بات کی. اب پاکستان کے اندر جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ ججز ٹرانسفر سے متعلق کیس کا فیصلہ ہو یا جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے ایک کیس چل رہا ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ جو بجٹ کے حوالے سے تحفظات ہیں, اس سمیت جو فیلڈ مارشل صاحب کا دورہ ہے اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عفنان اللہ خان صاحب, بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. سب سے پہلے تو ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جو فیلڈ مارشل صاحب کا دورہ ہے امریکہ کا. کل جو اہم ملاقات ہوئی ہے, میں آپ سے آپ کی رائے جاننا چاہوں گا کہ آپ اس دورے پر کیا کومنٹ کریں گے, کس طرح دیکھ رہے ہیں اس اہم ملاقات کو؟ دیکھیں پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں ان کی ایک بڑی لمبی ہسٹری ہے. میرا خیال ہے یہ جو لیاقت علی خان صاحب کے دور سے یہ معاملات شروع ہوئے تھے اور اس میں پھر مختلف ٹائم پہ جو ہے وہ اتار اور چڑھاؤ آتا رہا ہے. اس وقت ایک یونیک اپرچونٹی پاکستان کے پاس یہ ضرور ہے کہ اگر جو ہے وہ ہم اپنے کارڈز کو ٹھیک طرح پلے کریں تو ہم لیوریج کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتوحات دی ہیں ابھی آپریشن بنیان المرصوص میں, اور اس کو ہم ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں انٹو اکنامک پراسپیرٹی. تو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آنے والے وقت میں جو ہے یہ جو ملاقاتیں ہیں, اس سے پہلے بھی وزیر اعظم صاحب بھی گئے, ان کی بھی ملاقات ہوئی, تو یہ تمام ملاقاتیں جو ہیں وہ اگر تو یہ ٹرانسلیٹ ہوگی انٹو این اکنامک پراسپیرٹی تو اس کو بالکل یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک کامیاب دورے رہے ہیں اور تاریخی دورے رہے ہیں. تو اس سے پہلے تو میرا خیال ہے یہ بات کرنا تھوڑا ذرا قبل از وقت ہو جائے گا. جی, پھر یہ ہے کہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ہماری ایک بہت زیادہ ڈپینڈنس امریکہ پہ رہی تھی ماضی میں جو اسلحے سے ریلیٹڈ ہے. F-16 ہمارے پاس تھا, اس کے جو ہے ویپنز اور بھی کافی سارے ویپنز تھے, لیکن وہ ڈپینڈنس اب کسی حد تک ختم ہو چکی ہے. اب پاکستان کی جو ہے وہ ڈپینڈنس ایز سچ امریکہ پہ فار اٹ سیکیورٹی رہی نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہماری ایک اکنامک جو معاملات تھے اس کے اوپر ہمارا جو ٹریڈ تھا وہ ضرور امپورٹنٹ ہے, لیکن اس کی بھی والیوم بہت کم ہوتے جا رہے ہیں ود ٹائم. اور امریکہ جو ہے از اے ڈکلائننگ پاور, اٹس ناٹ اے رائزنگ. چائنا از اے رائزنگ پاور, امریکہ از اے ڈکلائننگ پاور. تو اس کانٹیکس میں اگر دیکھا جائے تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ امریکہ ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر وہ کچھ ایسا کام ہو سکتا ہے جس کے اندر ہمیں جو ہے وہ اچھے لو انٹرسٹ پہ لونز مل سکیں, ہمارا ٹریڈ سرپلس بہتر ہو سکے, ملک کے اندر فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ سکے, اگر وہ یہ کر سکتا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی صلاحیت اب بہت کم رہ گئی ہے کیونکہ ان کی اکانومی کے اپنے حالات بہت اچھے نہیں ہیں, تو پھر تو یہ بالکل ایک بڑا کامیاب معاملہ ہو جائے گا. ادر دین دیٹ تو the jury is still out on it. لیکن عفنان صاحب, آپ جیسے آپ نے خود کہا کہ اب دیکھنا ہوگا کہ امریکہ ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے, اسی طرح ایک ہمیشہ تاثر دیا جاتا ہے کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ ڈو مور. تو آپ کو لگتا ہے کہ جہاں پر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ امریکہ ہمارے لیے کیا کر سکتا ہے, تو اس ملاقات میں یا اوورآل آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو بھی کچھ کرنے کو کہا گیا ہوگا؟ دیکھیے, امریکہ کی جو ہسٹری رہی ہے وہ تو یہی ہے کہ ان کو ہر وقت کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کبھی انہوں نے ہم سے جو ہے, آپ کو پتہ ہے کہ 9/11 کے بعد ہم سے جو ہے وہ انہوں نے ایک پرویز مشرف صاحب پورا چلے گئے انلائٹنڈ ماڈریشن کے چکر میں, امریکہ کے کیمپ میں پیچھے ہمارے ملک میں آگ جو لگی اس کی قیمت ہم نے اکانومی کے صورت میں اور جو اموات ہوئیں اور جو شہادتیں ہوئیں اس کی صورت میں ہمیں دینی پڑی. تو امریکہ تو ہمیشہ اپنا مفاد جو ہے اس کو جیلسلی سیف گارڈ کرتا ہے. اب ہمارے پہ ہے کہ ہم امریکہ سے کیا ڈیل نکلوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر تو ہم کو اچھی ڈیل نکلوا سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ امریکہ کی پاکستان کے اندر انفلوئنس بھی ڈکلائن کر گیا ہے کیونکہ ہمارے ڈیفنس کے لیول پہ ہمارا اب اتنی ریکوائرمنٹ رہی نہیں ہے, اور کیونکہ ان کی اپنی اکانومی اتنی اچھی نہیں ہے اور چائنا از اے رائزنگ پاور, تو ان کے پاس ریسورسز نہیں رہے کہ وہ ڈپلوائے کر سکیں. یہ ضرور ہے کہ ان کا انفلوئنس ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک میں, ان کا انفلوئنس IMF میں ہے اور جگہوں پہ, وہ اگر اس کی وجہ سے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہو تو بڑا اچھا ہے.
لیکن اگر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے اور ہمیں کوئی ان کی الٹی سیدھی ریکوائرمنٹ ہم مانتے ہیں تو وہ تو ہمیں مطلب ہمیں اپنا ملک دیکھنا چاہیے نا, ہمیں تو اپنا مفاد دیکھنا ہے. اگر ہمارے مفاد میں نہیں ہے تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ پرسو کریں. اور پھر ایک اور بات ذہن میں رکھیں, دیکھیں یہ جو ایران اور اسرائیل کا کانٹیکسٹ ہے, یہ جو وار ہے, اس کے اندر اوور ویلمنگ پاکستان کے اندر لوگ اوور ویلمنگ جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں ایران کو, کیونکہ جو کچھ ظلم اسرائیل نے فلسطین میں کیا ہے اس کے بعد پاکستان کے اندر پاکستانیوں کے دلوں میں کوئی جگہ نہیں ہے اسرائیل کے لیے, اور یا اس کی جو بھی اس کو سپورٹ کرے گا اس کے لیے. تو اس کانٹیکس کے اندر کیا پاکستان کچھ زیادہ کام امریکہ کے لیے کر سکتا ہے, یہ بھی دیکھنا چاہیے. اور میرا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو حماقتیں پرویز مشرف صاحب کر کے گئے تھے, جس کی وجہ سے اس ملک کے اندر جو آگ لگی وہ ابھی تک چل رہی ہے. تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے, باقی جو ہے وہ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. لیکن عفنان صاحب, پارلیمنٹ ہاؤس میں ہم نے کچھ پی ٹی آئی رہنماؤں کو یا مختلف رہنماؤں کو ہم نے یہ تجویز دیتے ہوئے سنا کہ دورے کے حوالے سے پارلیمنٹ کو بھی اعتماد میں لیا جانا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے؟ جی بالکل, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم حکومت کو ڈی بریف کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہ ایگزیکٹو کے انڈر آتا ہے معاملہ سارا, تو ایگزیکٹو کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہوا ہے, اور مجھے یقین ہے کہ وہ واپس آ کے بریف کریں گے ریلیونٹ اتھارٹیز کو. لیکن عفنان صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ جب ٹرمپ صاحب نے الیکشن نہیں جیتا تھا اور جب وہ الیکشن کیمپین چلا رہے تھے تو اس وقت سے پی ٹی آئی کو بڑی امیدیں تھیں کہ جب ٹرمپ صاحب صدر بن جائیں گے تو پی ٹی آئی کو ریلیف ملے گا. لیکن ابھی جتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں ان میں کہیں بھی پاکستان تحریک انصاف کا یا خان صاحب کا ذکر نہیں ہے. تو آپ اوورآل کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پی ٹی آئی کو ریلیف کے حوالے سے جو توقعات تھیں وہ درست نہیں تھیں یا وہ دم توڑ رہی ہیں؟ دیکھیں وہ یہی بات ہے نا کہ وہ امریکنز جو ہیں وہ اپنے امیڈیٹ انٹرسٹ کو سیف گارڈ کر رہے ہیں, اور امریکنز نے ہمیشہ کیا بھی یہی ہے. ٹھیک ہے, اس وقت ان کا جو مین انٹرسٹ اس ریجن میں ہے وہ اسرائیل اور ایران کا کانفلکٹ ہے. اس کے علاوہ ان کے جو ہے وہ کوئی ایز سچ میجر ان کا انٹرسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا بہت جو ہے وہ اینٹی ٹیررسٹ جو معاملات ہے اس کے اندر شاید ان کا ہو, کاؤنٹر ٹیررزم کے پارٹنر ان کے ضرور ہیں, اس کے اندر شاید ہو. لیکن بائی اینڈ لارج اگر آپ سمجھتے ہیں کہ امریکن جو پولیٹکس ہے وہ کیسے چلتی ہے, امریکن اکانومی کیسے چلتی ہے اور کتنا انفلوئنس ہے اسرائیل کا امریکہ کے اوپر, تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت سارا کچھ جو فوکس ہے وہ ایران اور اسرائیل کا جو کانفلکٹ ہے اس کے اوپر چلا گیا ہے, اور اس کی کانٹیکس میں سارا کچھ دیکھا جائے. چلیں ٹھیک ہے, اپنا اگر اجازت دیں تو ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. عفنان صاحب, یہ جو ہم گفتگو کر رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اب امریکہ سے مزید جو توقعات ہیں وہ نہیں رکھنی چاہیے, کوئی فائدہ یا اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں انہوں نے جو ہے وہ ماضی میں بھی غلط ہی کام کیا تھا, اس طرح کرنا نہیں چاہیے کہ آپ اپنی جو ہے وہ لوکل پالیٹکس کو ایکسٹرنلائز کر دیں. ٹھیک ہے, اس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے لانگ ٹرم کے اندر, کہ آپ جا کے باہر لوگوں کے ساتھ امیدیں لگا کے بیٹھ جائیں گے, کوئی فلانی جگہ جیت جائے گا تو کوئی فلانی جگہ ہار جائے گا, تو ہمیں یہ فائدہ ہو جائے گا یا ہمیں نقصان ہو جائے گا. یہ کرنے سے پی ٹی آئی نے اپنی کریڈیبلٹی لوز کی ہے. آن ٹاپ آف دیٹ جو عمران خان صاحب ہیں وہ اسرائیل کے خلاف بیان بھی نہیں دیتے, اس کی وجہ سے جو ہے وہ جو یہ سارا کا معاملہ ہے کہ جی ان کی ایک سافٹ ہارٹ ہے اور ان کو بیکنگ ہے زائنسٹ لابی کی, وہ بھی پھر لوگ اس کے اوپر بھی پھر لوگ کرتے ہیں. تو میرا ذاتی طور پہ خیال یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ اپنے کنڈکٹ کو جو ہے وہ ریویو کریں, اور یہ جو ایکسپیکٹیشنز انہوں نے باہر عوام سے باہر کے لیڈروں سے لگائی ہوئی ہیں اس کو ختم کریں. اور اگر یہ جو ان کے اوپر ایک بن گیا ہے ان کا ایک امیج کہ یہ ایک پرو زائنسٹ پرو اسرائیلی پارٹی ہے, تو اس کو زائل کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ معاملہ ان کے اوپر ایک بہت بڑا دھبا بن کے لگا رہے گا. عفنان صاحب, لیکن اس وقت جو سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیس چل رہا ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ آج جو فیصلہ آیا ہے ججز ٹرانسفر کے حوالے سے جو درخواستیں تھیں وہ مسترد کر دی گئی ہیں, اس حوالے سے پہلے بھی بڑی بحث رہی ہے. آپ اس ڈیولپمنٹ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں وہ تو ظاہر ہے بالکل آئین کے دائرے میں رہ کے سارا معاملہ کیا گیا ہے. ہاں, تو اس کے اندر سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ بالکل اپروپریٹ ہے. ٹھیک ہے, اصل میں پی ٹی آئی کی ایکسپیکٹیشنز یہ رہی ہیں کہ جس طرح ماضی میں سپریم کورٹ سے سہولت کاری کی جاتی تھی وہ کی جائے, وہ نہیں کی جاتی تو ان کو پھر اس بات پہ تکلیف ہوتی ہے. ماضی میں تو یہ بلو آئٹ تھے سپریم کورٹ کے, یہ بلو آئٹ تھے اسٹیبلشمنٹ کے, تو جو مزے انہوں نے کیے ہیں اس ٹائم پہ اب وہ والے مزے رہے نہیں ہیں, وہ وقت گزر گیا ہے. تو اب ان کی خواہشات وہی ہیں, لیکن کہ وہی اسی طرح ہی کوئی آئے چیف جسٹس ہمیں آ کے نکالے, ہمیں وزیر اعظم بنائے, اسٹیبلشمنٹ بھی ہمیں سپورٹ کرے,
باہر کی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی ہمیں سپورٹ کرے, ہمیں لائے تاکہ وہ اپنے آبجیکٹیوز پورے کریں اس ملک کے اندر. اب وہ لوگ جو ہیں وہ ویل اویئر ہو گئے ہیں, اسپیشلی آفٹر یہ جو کانفلکٹ انڈیا کے ساتھ ہوا ہے, کہ یہ ایک ان کا ایجنڈا جو ہے وہ اینٹی پاکستان بھی ہے. ساروں کا نہیں ہے, لیکن ان کی پارٹی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے جو انڈیا اور پاکستان کی بھی ریسنٹ جنگ ہوئی ہے اس کے اندر جو ان کا کردار تھا وہ بڑا مشکوک تھا. تو اس کو سارے کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے اوپر یہ ہے معاملات ان کے اسی طرح ہی ہیں. جو مخصوص نشستوں کا آپ نے ذکر کیا عفنان صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کا فیصلہ آ جاتا ہے تو اس کے بعد حکومت سینٹ میں جو خیبر پختونخوا کے الیکشن ہیں وہ کروا لے گی حکومت؟ جی بالکل, میرا یہ خیال ہے کہ یہ اگر ایک دفعہ معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا اور جو تمام لوگوں نے جنہوں نے اوتھ لینی ہے وہ لے لیں گے, اور تو پھر اس کے بعد یہ ظاہر ایک چیز ہے جو ہونے والی ہے اور ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے جی. اور یہ مسئلہ کبھی ہوتا بھی نہ اگر پی ٹی آئی جب پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا اس کے بعد یہ اوتھ لے لیتے اور جا کے یہ جو ہمارے وہاں پہ لوگ تھے ان کو اوتھ لے کے ان کو اگر انڈکٹ کر لیتے خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں, ٹھیک ہے, تو پھر شاید یہ پرابلم ارائز ہی نہ ہوتی. یہ تو انہوں نے اپنی ضد اور اپنی ذاتی مفاد کے لیے جو کچھ کیا, اس کے بعد پھر ظاہر ہے پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم نہیں مانتے, تو پھر ظاہر ہے اگلے بھی پھر یہی کہیں گے. جب آپ نہیں مانیں گے آئین کو, آپ نہیں مانیں گے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلوں کو, تو پھر ظاہر ہے اگلے بھی پھر آپ کی بات کیوں مانیں گے. ٹھیک ہے عفنان صاحب, بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. ناظرین, سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا موقف جاننے کے لیے ہم بات کریں گے. علی محمد خان صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین, تنویر احمد صاحب اور سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے وہ مختلف ایشوز ہیں, وہ جو اہم ملاقات ہے اس حوالے سے, اور جو پاکستان کے اندر جو آج ایک اہم فیصلہ ججز ٹرانسفر سے متعلق آیا, پھر بجٹ کے حوالے سے جو پی ٹی آئی نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطہ کیا ہے, ان ایشوز پر ہم گفتگو کرتے ہیں. علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ وقت نکالنے کا. سب سے پہلے تو علی محمد خان صاحب, ہم اس سے آغاز کرتے ہیں کہ یہ جو فیلڈ مارشل صاحب کی ایک اہم ملاقات ہوئی ہے امریکی صدر ٹرمپ صاحب کے ساتھ, اس ملاقات کو سر آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی علی محمد و علی محمد. دیکھیں, ملاقات کی ڈیٹیل جب سامنے آئیں گی اس کے بعد ہی اس پہ زیادہ بحث کی جا سکتی ہے, تبصرہ کیا جا سکتا ہے. لیکن ہمیں یہ امید ہے کہ اس ملاقات میں ہمارے آرمی چیف نے ضرور امریکی صدر سے جو کچھ اہم ترین ایشوز ہیں اس پہ ہمارے ملک کا, صرف حکومت کا نہیں بلکہ قوم کا موقف رکھا ہوگا. کیونکہ جو غزہ میں فلسطین میں جو ہوا ہے, جو اسرائیل نے کیا ہے, اور جس طرح سلامتی کونسل میں وہ قرارداد کو پھر امریکہ نے ویٹو کیا, ادروائز تو ساری قومیں تقریباً سب کی سب ہی اس پہ متفق تھیں کہ یہ ظلم بند کیا جائے. تو اس پہ ضرور ہمیں یقین موقف رکھا ہوگا کہ غزہ فلسطین میں ظلم بند کیا جائے اور اس میں امریکہ اپنا کردار ادا کرے, اسرائیل کو روکے. پھر جو ایران کے خلاف اسرائیل نے ابھی کیا ہے ان پرووکڈ, اور ایک میں تو اس کو صرف حملہ نہیں کہوں گا, میں تو اس کو دہشت گردی کہوں گا کہ ایک ملک میں جا کے آپ نے وہاں کے ٹاپ لیڈرز کو اور ان کے ٹاپ ملٹری آفیشلز کو آپ نے ہٹ کیا ہے, ان کے سائنسدانوں کو ہٹ کیا ہے. تو اس پہ ضرور موقف رکھا ہوگا. تو اگر یہ چیزیں ہوئی ہیں تو وہ تو اچھا ہوگا. لیکن ایک سوال البتہ یہاں پہ ضرور اٹھتا ہے, وہ یہ ہے کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک وزیر اعظم کو دعوت نہیں دی گئی, حالانکہ عمران خان صاحب جو پاپولر وزیر اعظم تھے ان کو دعوت دی گئی. اس سے یہ بات کلیئر ہے کہ جس وزیر اعظم کے پاس عوامی مینڈیٹ نہ ہو تو دنیا میں قومیں پھر ان کو سیریس یا مطلب سنجیدہ نہیں لیتے. اچھا, لیکن علی محمد خان صاحب اسی کے ساتھ ساتھ اب ایک نقطہ, ہم نے پارلیمنٹ ہاؤس میں بھی مختلف رہنماؤں کی گفتگو سنی, اور آپ سے پہلے عفنان صاحب سے بھی ہماری گفتگو ہو رہی تھی, تو آپ سے بھی میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا چاہیے, اس کی ضرورت آپ محسوس کرتے ہیں؟ اس میں تو بالکل کوئی دو رائے نہیں ہے, کیونکہ ماضی میں آپ کو یاد ہوگا وہ یمن کے معاملے پہ ہم پہ پریشر تھا, اگر آپ کو یاد ہو, اور اس پہ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن ہوا اور پارلیمنٹیرینز نے قوم کی ترجمانی کرتے ہوئے انکار کیا کہ فوج بھیجی جائے. وہ جو معاملہ ہوا تھا آج سے 1 سال پہلے, اگر آپ کو یاد ہو. تو اسی طرح اس معاملے پہ بھی اگر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے تو وہ بہترین لاعمل ہوگا, کیونکہ جب قوم آپ کے ساتھ کسی فیصلے میں شریک ہو جاتی ہے تو اس میں اللہ کی برکت بھی ہوتی ہے, اور آپ بہت سی چیزیں اس بنیاد پہ, اگر کوئی پریشر بھی آپ پہ پڑ رہا ہو تو آپ قوم کو منتقل کر کے جو ہے راستہ نکال سکتے ہیں. جیسے میں کہوں گا کہ
تھوڑا سا میں ماضی بعید میں لے جاؤں گا، بہت زیادہ پرانا تو نہیں لیکن کافی وقت ہو گیا ویسے، جب عراق انویژن ہوئی تھی، نیٹو نے جب عراق پہ حملہ کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو، اس وقت مرحوم مشرف صاحب ہمارے صدر تھے. مشرف صاحب نے خود ہی فیصلہ کر دیا، انہوں نے سپورٹ کا اعلان کر دیا، حالانکہ اگر آپ کو یاد ہو تو ترکی نے اس وقت معاملہ اپنے پارلیمنٹ میں بھیجا تھا اور اس کے ذریعے اپنے آپ کو بیل آؤٹ کر دیا تھا. تو پارلیمنٹ کو جب بھی آپ انوالو کرتے ہیں، یقین کیجئے اس سے فیصلہ سازی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے اور پیچھے قوم کھڑی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن علی محمد خان صاحب ابھی جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ عفنان صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی یا اس سے پہلے بھی آپ کے اوپر جو پی ٹی آئی کے اوپر ایک تنقید ہوتی ہے سر، وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کو ٹرمپ صاحب کے ساتھ سے بڑی توقعات تھیں کہ کوئی ریلیف ملے گا، خان صاحب کو ساتھ لطیف کھوسہ اور دیگر کے بیانات بھی موجود ہیں. یہ تنقید آپ کے اوپر درست ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی توقعات تھیں اور اب آپ پی ٹی آئی کے لیے کیا راستہ سر دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، بطور سیاسی کارکن مجھے تو کبھی توقع نہیں تھی. اس کی وجہ یہ ہے، اچھا، یہ لوگ نزدیک دیکھتے ہیں، تھوڑا سیاسی کارکن دور اس کو دیکھنا چاہیے. اور ماضی قریب میں جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہمارے ساتھ ہوا، ایبسولوٹلی ناٹ کہا عمران خان صاحب نے بین الاقوامی استعمار کو، اس میں یو ایس بھی آتا ہے. اور ساتھ میں پھر جب روس کا دورہ ہوا اس پہ بھی وہاں خفگی ہوئی میرے خیال میں. تو پھر امریکہ جا کے جب انہوں نے یو این جی اے میں اسلام کا مقدمہ پیش کیا، فلسطین کے حق میں کھل کے بولے، اسرائیل کے خلاف بولے، یہ ساری ایسی چیزیں تھیں جس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ممالک ایسے وزیر اعظم کو دیکھنا چاہتے ہیں جو اسلام کی بات کرتا ہے، جو حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتا ہے، جو ڈٹ کے فلسطین کا ساتھ دیتا ہے، جو امت مسلمہ کو اسلامک بلاک بنانے کی بات کرتا ہے؟ تو مجھے تو توقع نہیں تھی ٹرمپ صاحب سے. اور اتفاق سے جس دن ٹرمپ کا الیکشن تھا، میں اس دن اڈیالہ جیل میں خان صاحب کے ساتھ تھا. جب ان کو یہ خبر پہنچائی گئی یا میڈیا کے ذریعے جب پتہ لگا کہ ٹرمپ جیتے ہیں، تو میڈیا نے پوچھا خان صاحب سے کہ کیا اب ٹرمپ آپ کی رہائی میں کردار ادا کریں گے؟ تو خان صاحب نے مسکرا کے جواب دیا تھا، مجھے ان کی وہ مسکراہٹ یاد ہے. انہوں نے کہا نہیں، ہماری ایسی تو کوئی توقع نہیں ہے، ہماری توقع صرف اتنی ہے کہ بائیڈن صاحب کی جو ایڈمنسٹریشن تھی تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ایڈمنسٹریشن ان کے مقابلے میں نسبتاً ہمارے معاملات میں نیوٹرل رہے گی. تو میں نہیں سمجھتا کہ ملکوں میں ملکی ریاستی مفادات ہوتے ہیں، وہ شخصیات کے لیے اگر کوئی توقع رکھتا ہے، میری کوئی توقع نہیں تھی، ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی بھی کوئی ایسی توقع نہیں تھی. نہیں، لیکن علی محمد خان صاحب پھر سر اب آپ مذاکرات کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کا موقف سر سامنے آ چکا ہے. اب کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے معاملات آگے بڑھیں گے؟ حکومت کے ساتھ آپ بات نہیں کر رہے، اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے آپ کا ایک واضح موقف ہے، راستہ سر کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ میرے سے بطور سیاسی کارکن پوچھیں، مجھے تو راستہ ایک ہی نظر آتا ہے، وہ ہے مذاکرات. ان لوگوں کو، حکومتوں کو، طاقتور حلقوں کو ملک کے سب سے بڑے لیڈر سے بات کرنی ہوگی. اور اس وقت آنیسٹلی اگر آپ میرے سے اگر اس پہ بطور پی ٹی آئی ورکر نہیں بلکہ بطور پاکستانی، بطور مسلمان اگر میں دیکھوں اور امت مسلمہ پہ آپ نظر ڈالیں تو اس وقت آپ کو قداور لیڈرشپ بڑی کم نظر آئے گی. تو اس وقت تو صرف پاکستان کی نہیں، امت مسلمہ کی ضرورت ہے کہ عمران خان صاحب باہر آئیں اور اس طرح کی جو صورتحال ہے اس میں اپنا کردار ادا کریں. تو میرے خیال میں حکومت کو، اسٹیبلشمنٹ کو، ذمہ دار لوگوں کو جناب عمران خان صاحب کو انگیج کرنا چاہیے اور اس مسئلے کا کوئی سیاسی حل نکالنا چاہیے. سیاسی کیسز ہیں، کون سے کوئی جنرل کیسز ہیں کہ اس کو ہم 200 سال لڑتے پھریں؟ سیاسی کیسز ہیں، اس کا حل بھی سیاسی ہے. اور یہ بات میں نے خان صاحب کو جیل میں خود بھی کی تھی کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی اور حل ہے، کیونکہ 300 کیسز ہیں، کون سا کیس ہم لڑیں گے؟ جیلی کیسز ہیں، 2 نمبر کیسز ہیں، پولیٹیکل کیسز ہیں. تو پولیٹیکل کیسز کا حل بھی پولیٹیکل ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن علی محمد خان صاحب یہ جو کچھ خبریں آئی تھیں شاید 2 دن سے جو چل رہی ہیں کہ خان صاحب نے حکومت کے خلاف جو تحریک شروع کرنے جا رہی تھی پی ٹی آئی، اس کو مؤخر کر دیا. اس حوالے سے آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے کہ کتنے عرصے کے لیے یہ مؤخر ہوئی ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ یہی جو حالات بنے ہیں، بین الاقوامی جو حالات بنے ہیں، جو ایران پہ حملہ ہوا ہے اور جس طرح کی سیکیورٹی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے، تو میرے خیال میں اسی کے تناظر میں خان صاحب نے بات کی ہوگی. کیونکہ میری تو خود سے تو 7 منتھس ہو گئے ہیں، مجھے تو خان صاحب سے ملاقات کرنے سے جو ہے اڈیالہ والے نہیں چھوڑتے. ہمارے وکلا بھی بڑی مشکل سے مل پاتے ہیں اور فیملی ممبرز کوئی چلا جاتا ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ آج گئی تھی، آج بھی ملنے نہیں دیا. ہم سے گلہ کیا جاتا ہے خان صاحب کی ٹویٹ نہیں آئی اس پہ. تو جب آپ کسی کو ملنے نہیں دیں گے تو ان کی بات باہر کیسے آئے گی؟
تو میری خود کی تو ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن جتنی میری سمجھ ہے میرے خیال میں انہی حالات کی وجہ سے انہوں نے اس کو مؤخر کیا ہوگا کچھ دنوں کے لیے۔ چل ٹھیک ہے، لیکن سر آج جو ججز ٹرانسفر سے متعلق خان صاحب کی درخواست تھی یا جو دیگر درخواستیں تھیں وہ عدالت نے مسترد کر دی ہیں اور جو ٹرانسفر ہے ان کو آئینی قرار دیا ہے، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کو؟ ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں، کیونکہ اس سے جوڈیشری کمزور ہوگی اور کوئی بھی جج پھر اس طرح سے آزادانہ فیصلے نہیں کر سکے گا، اس کو لگے گا بلکہ ایک طرح سے سول سروس میں جس طرح ہوتا ہے، جو ڈپٹی کمشنر صاحب یا جو ڈی پی او صاحب کوئی سٹینڈ لے لیتا ہے، کوئی تگڑا ایس ایچ او آ جاتا ہے، کوئی تگڑا آفیسر آ جاتا ہے جو غلط کو غلط کہتا ہے، جو سیاسی پریشر نہیں لیتا، جو ایمانداری سے کام کرتا ہے، کل کو آپ دیکھتے ہیں وہ ادھر سے جناب 500 کلومیٹر دور کہیں دور افتادہ علاقے میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے، تو وہی اب یہاں ہوگا کہ جو جج کھڑا ہوگا، جو سٹینڈ لے گا، جو پریشر نہیں لے گا، جو آئین کے مطابق فیصلے کرے گا، اس کو یہ تھریٹ ہوگا کہ ابھی کل کو یہاں سے آپ کو ٹرانسفر کر دیں گے۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے تو جوڈیشری بڑی ویک ہو جائے گی۔ کوئی بھی ایسا وکیل جس کا کوئی سیاسی مفاد نہ ہو، میں سمجھتا ہوں جس کو جوڈیشری سے محبت ہو، چاہتا ہے کہ آزاد عدلیہ ہو، وہ کوئی بھی وکیل ایسے کسی فیصلے کی تو سپورٹ ہی نہیں کر سکتا۔ وکلاء کو تو مضبوط، جج صاحبان کو تو مضبوط کرنا چاہیے۔ کیا اس فیصلے سے جوڈیشری، آپ مجھے بتائیں، مضبوط ہوگی کہ ان کے ٹرانسفر ہو جایا کریں گے؟ ٹھیک ہے، لیکن سر اب ایک اور کیس بھی چل رہا ہے جو کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے، اور آپ سے پہلے جیسے عفنان صاحب کے سامنے بھی ہم نے یہ سوال رکھا تو ان کی رائے تھی کہ ایک مرتبہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلہ آ جائے گا تو اس کے بعد حکومت جو سینٹ میں خیبر پختونخوا کے الیکشن ہے وہ بھی کروا لے گی۔ تو یہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیونکہ یہ زیر سماعت ہے، اس پر ہم مزید تو شاید بات نہیں کر سکتے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو کوئی توقعات ہیں؟ جی، سب جوڈس ہے تو زیادہ بات اس پہ نہیں کرنی چاہیے۔ میں تو ریگولرلی جاتا ہوں اس کیس میں، کل بھی میں سپریم کورٹ تھا، آج بھی ادھر ہی تھا، آرگومنٹس وہاں پہ چل رہے ہیں۔ ہم پر امید ہیں کہ ہمیں ہماری سیٹیں انشاءاللہ مل جائیں گی، 80 میں سے 39، 39 کا تو فیصلہ ویسے بھی سپریم کورٹ کر چکی ہے کہ ان کو پی ٹی آئی کا ڈکلیئر کیا گیا ہے، بلکہ باقاعدہ استفسار کیا گیا تھا الیکشن کمیشن سے کہ آپ نے ابھی تک نوٹیفائی کیوں نہیں کیا۔ باقی 41 کا معاملہ رہ گیا ہے، تو ہم پر امید ہیں کہ اگر قانون و انصاف پہ فیصلہ ہوتا ہے تو میرے خیال میں انشاءاللہ تحریک انصاف کا حق ہے، اور یہ صرف تحریک انصاف کا نہیں ہے، اصل تو امانت قوم کی ہے، جنہوں نے پی ٹی آئی کو بغیر نشان کے مینڈیٹ دیا، بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ یہ قوم کی امانت ہے، جو سیٹیں ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں، جو قوم نے جو ووٹ پی ٹی آئی کو دیا۔ ٹھیک ہے علی مومن خان صاحب، سر معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ایک آخری سوال ہوگا کہ بجٹ کے حوالے سے جو آپ کے تحفظات ہیں، حال ہی میں ایک اہم خبر سامنے آئی تھی کہ پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطہ کیا ہے۔ سر یہ رابطہ صرف بجٹ کے حوالے سے ہوگا یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے پی ٹی آئی کے بحال ہو گئے اور آگے بھی کوئی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، تھوڑا بہت رابطہ تو سیاسی جماعتوں کا آپس میں رہتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی اس بجٹ کو ووٹ نہیں کرے گی۔ ان کو جس رسی سے باندھا گیا ہے وہ رسی بڑی مضبوط ہے، تو چاہے نہ چاہے تو یہ ووٹ تو ان کو دینا پڑے گا۔ بہرحال اگر ضمیر کی آواز پہ وہ ووٹ دیں تو پھر تو ان کو نہیں دینا چاہیے، کیونکہ بڑا ہی بیکار قسم کا بجٹ ہے۔ یعنی کہ آپ صرف 2-3 مثالیں دیکھ لیں کہ 2000 ارب کا نقصان پہنچا ہے کسانوں کو، اور ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ 1% سے کم سپینڈنگ ہے۔ کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے ایک ایسے ترقی پذیر ملک میں جس میں ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ سپینڈنگ ہونی چاہیے؟ آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا بھی کباڑا ہو گیا ہے۔ تو پی ایس ڈی پی کے ایک ایگزامپل میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ جتنی ون سائیڈڈ بجٹ ہے کہ کوئی آپ کی نیشنل ویژن نہیں ہے، 1000 ارب سے زیادہ کا ترقیاتی بجٹ ہے، 1000 ارب سے زیادہ، اور اس میں سے آپ کے ایک اہم ترین فیڈریٹنگ یونٹ خیبر پختونخوا کا حصہ پتہ ہے آپ کو کتنا ہے؟ 1100 ارب میں سے 55 کروڑ۔ یہ ان کی سوچ ہے، اس طرح سے یہ قوم کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ آپ تو جب قوم کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، چھوٹے کمزور صوبوں کو زیادہ حصہ دیتے ہیں تاکہ ان میں بے چینی ختم ہو، امن و امان قائم ہو، ترقی آئے۔ آپ بلوچستان کو کیا دے رہے ہیں؟ آپ ساؤتھ پنجاب کو کیا دے رہے ہیں؟ 1100 ارب سے زیادہ کے بجٹ میں 55 کروڑ صرف تحریک انصاف کو جہاں حکومت ہے، تو ہماری جو حکومت ہے، ہمارا غصہ کے پی کے عوام سے کیوں نکال رہے ہیں، پختونخوا سے؟ تو ایسا تو ان کا بجٹ ہے، تو اس پہ کیا ہم بحث کریں؟
چلیں ٹھیک ہے علی محمد خان صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. ناظرین علی محمد خان صاحب کو آپ نے سنی. اب اس سے پہلے جو تنویر صاحب نے گفتگو کی جو فیلڈ مارشل صاحب کا دورہ ہے اس حوالے سے انہوں نے ڈیٹیلز جو ہیں وہ شیئر کی, اور اسی کے ساتھ ساتھ جو عفنان صاحب نے گفتگو کی وہ بھی یہ سمجھتے ہیں, اور اسی طرح علی محمد خان صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے پارلیمان کو بھی اعتماد میں لیا جانا چاہیے. مخصوص نشستوں کے حوالے سے عفنان صاحب کا بڑا واضح موقف تھا کہ اگر فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر جو سینٹ میں الیکشن نہیں ہوئے, خاص طور پر خیبر پختونخوا کے, حکومت وہ الیکشن بھی کروا لے گی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.